اس پاک نام سے جو ہر پاکی کے لائق ہے، جو ہر طہارت کے لائق ہے، جو انتہائی پاک ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے دستے قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، جو نیتوں کے بھی احوال جانتا ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ ہر حمد، ہر ثنا اس کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رازق حقیقی ہے اور ایسا قادر مطلق ہے، ایسا عظیم رازق ہے، اعظم رازق ہے، جو پتھروں کی دبیس سلوں کے تحت جہاں روشنی بھی نہیں پہنچتی وہاں تک رزق دینے پر ارشاد الارض کو قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہواؤں کو چلانے والا، سورج کو لانے والا، سورج کو غروب کرنے والا، ماہتاب کو آسمان پر چمکانے والا اور ستاروں کی کہکشاں کو روشن کرنے والا، حیات و ممات کا مالک، روز جزا کا مالک، لوگوں کو ہدایت دینے والا، لوگوں کو رزق دینے والا اور اپنے نیک برگزیدہ لوگوں پر انعامات فرمانے والا، سبحان تمام ثنا و حمد اسی کے لائق ہے جو اللہ تعالی عز و جل ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر اعتبار سے، ہر مفہوم سے، ہر جہت سے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ اس کی مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ طبقے والے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے والے، جو لوگوں کی ہدایت کا سامہ بن کر آئے اور اس کائنات رنگ و بو میں اپنے اپنے زمانے کے مطابق، اپنے اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق انہوں نے لوگوں کی ہدایت کا سامہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب اس کائنات ارض و سما نے، جب اس کائنات رنگ و بو نے تمام نبوتوں کی بہاریں دیکھ لیں، اور جب وہ ایسی بہار کا انتظار میں تھی یہ کائنات کہ جو بہار آئے پھر وہ ایسی بہار آئے کہ جو بہار جاویدانی ہو، سبحان اللہ۔ واجب۔ جو بہار جاویدانی بن کر آئے، وہ ایسی بہار کے لیے کائنات منتظر تھی، اور وہ جب بہار آئی اس بہار پر اور اس نور کے پیکر پر جو سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، سبحان اللہ۔ اور تاجدار کائنات ہیں، تاجدار کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور دنیا ارض و سما کے وہ دلہا ہیں،
साक़ी कौसर हैं, शाफ़े माशर हैं, क्या बात। सैयदुल कौनैन हैं, जद्दुल हसनैन हैं, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, बेशक, और आशिकीन की दिलों के चैन हैं, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात, और नूर ऐन हैं। सुभान अल्लाह, ये वो नुफूस हैं, ये वो ज़ाते अक़दस है जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, और उस तशरीफ लाने वाले शख्सियत को जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया पर आपकी हुकूमत है, और हमारे ईमान का महवर है। लातादाद दरूद सलाम आपकी ज़ाते अक़दस पर, आपकी इतरत पर, आपके मुक़द्दस असहाब पर, आपकी मुक़द्दस अज़वाज पर जो इस उम्मत की माएँ हैं, सुभान अल्लाह, और औलियाए कामिलीन पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल जो इस उम्मत के औलिया हैं और जिन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाने में अपना किरदार अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान, आज की ये तकरीब बस ज्यादा तवील नहीं होगी क्योंकि नमाज असर का वक्त भी करीब है, और आज की ये जो तकरीब है ये कई हवालों से अहम भी है, जरूरी भी है। उसका उन्वान अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। जैसे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल खालिक हकीकी है, उसकी ज़ातो सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, इसी तरह मखलूक में और मखलूक में सबसे आला और अरफा दर्जे पर फायज होने वाले हमें हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सिफात अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई हैं, सिफात हमीदिया, उनमें से आज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो खातिमुन नबीयीन है। सुभान अल्लाह, और खातिमुन नबीयीन हुजूर की अजीम सिफात में से एक सिफत है। आपकी सिफात महदूद नहीं, क्योंकि आपकी नबूवत महदूद नहीं, आपकी रिसालत महदूद नहीं, आपकी शरीयत महदूद नहीं। आप आज भी नबी हैं, आप अपने जमाने में भी नबी थे, आप आज भी नबी हैं, और आप कयामत तक नबी रहें। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज कलमा भी उनका पढ़ रहे हैं तो उसमें कहते हैं, इकरार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, हर इबादत उसको सजती है, हर इबादत के लायक वो है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, क्योंकि उनकी नबूवत आज भी जारी है। उनकी नबूवत आज जारी है तो मसनद नबूवत पर और कौन बदबख्त बैठ सकता है बेशक, सिवाय इस अहमद मुख्तार नबी करीम रऊफुर रहीम के अलावा। बेशक, मसनद नबूवत आपके बाद किसी पर सजती ही नहीं, क्योंकि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में, अल्लाह, वाह, जब आप अपनी उम्मत को तालीम फरमा रहे थे, उसी वक्त इरशाद हुआ अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज अल्लाह ताला ने तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। और ऐसा अकमल नबी मबऊस फरमा दिया है जो जिसकी खुद जात मुकम्मल हिदायत है, और ये किताब जो किताब आप पर उतरी है वो भी मुकम्मल हिदायत है, और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान
اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب نہ وحی آئے گی، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی نبوت آئے گی، نہ کوئی نئی رسالت آئے گی، اب نام چلے گا تو آمنہ کے تاجدار کا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ امتی نبی کا تصور جو منکرین ختم نبوت کرتے چلے آئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور دین اسلام کے مساوی انہوں نے ایک دین کھڑا، جھوٹا دین کھڑا کیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کے انعامات سے اور اس کے کرم سے ہمارے قائد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے ہمارے عقیدوں کا تحفظ بھی کیا ہے، اور اس قائد، اس تحریک ختم نبوت کے قائد کو دنیا پیر سیدنا مہر علی شاہ کے نام سے جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمارے عقیدوں کا تحفظ کیا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ببانگے دہل کر کہا کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتا ہوں کہ اگر امتی نبی آنا ہوتا تو صدیق اکبر نبی ہوتے، فاروق اعظم نبی ہوتے، عثمان غنی نبی ہوتے، علی المرتضی نبی ہوتے، حسن مجتبی نبی ہوتے، حضور کی اپنی اولاد ذکور میں سے حضرت قاسم نبی ہوتے، لیکن مشیت عزی کو یہ قبول نہ تھا، اس کی یہ منشا نہیں تھی کہ آپ آ جائیں اور آپ کے بعد اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ باب تنزیل ہوا بند پائے سرور دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اگر صدیق اکبر نبی نہیں، اور یقیناً وہ نبی نہیں، وہ خلیفہ اول ہیں، خلفائے راشدین المہدیین ہیں، ان میں سے خلیفہ اول، جن کی صداقت پہ ہم قربان جائیں۔ ایشور صداقت، ایوان صداقت کا نور صدیق اکبر۔ احادیث میں آتا ہے کہ میں نے ہر اپنے دوست کا، یار کا، صحابہ میں سے جتنوں نے بھی دین کے لیے خدمات پیش کی، میں نے ان کا احسان چکا دیا، ان کا احسان دے لیا، لیکن صدیق اکبر واحد شخصیت ہے جس کا احسان میں نہیں چکا سکا، وہ اللہ قیامت کے روز خود چکائے۔ صدیق اکبر ہمارا ان پر لاکھوں سلام۔ اور اگر یہ خلفائے راشدین جو خود ڈائریکٹ باضابطہ طور پر بارگاہ نبوت سے فیض یافتہ تھے، اگر یہ نبی نہیں، آپ کی آل میں سے حضرت قاسم کو بچپن میں ہی اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا۔ مشیت عزی یہی تھی، کیوں کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر ہی سجنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی نبی نہیں ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ بھی بطور امتی تشریف لا کے لائیں گے اور شریعت محمدیہ پر چلیں گے۔ ایسے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، وہ بھی آپ کی امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ قادیانیت کا فتنہ، یہ قادیانیوں کا جو انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے
جو وہ ہر اپنے اوپر ہر آدمی گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا. اور میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آخری نبی ہوں. ٹھیک؟ جو بھی کام انتہا کو جب پہنچتا ہے، آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے جو ابو البشر ہیں، لیکن انتہا ایسی شخصیت پر ہوا، نبوت کا انتہا، نبوت کی انتہا، رسالت کی انتہا، شریعت کی انتہا اس شخصیت پر ہوئی جو اکمل ترین شخصیت، سبحان اللہ، واہ، اکمل تر شخصیت. بے شک. اب کسی کی گنجائش باقی رہ جاتی تو نبی آتا. اب گنجائش باقی رہی ہی نہیں. کس چیز کی گنجائش؟ ہدایت کی. ہدایت قرآن میں مکمل ہے، صاحب قرآن پر مکمل ہے، تو اب کسی کی ضرورت نہیں. تو اب کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، ملعون ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے. ہم نے اپنے آقا کی ناموس کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی ہے. سبحان اللہ، بے شک. ٹھیک ہے؟ آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج لے ان کی پناہ. آپ جی کیا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا نظریہ پیش کیا ہے، کیا اجلا عقیدہ پیش کیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج اپنا قبلہ درست رکھیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں. عقیدہ توحید جیسے بنیادی اساسی عقیدہ ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا اساسی عقیدہ ہے. کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حضور کی ذات پر، حضور کی مقدس اصحاب پر، حضور کی مقدس ازواج پر، حضور کی مطہر آل پر، حضور کی اولیاء کا، اس امت کے اولیاء کاملین پر کسی کی ایک شخصیت کے حوالے سے بھی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے. سبحان اللہ، بے ہم ان شک. کی تعظیم بجا لائیں گے، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کی تکریم کریں گے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور آخر میں راشد صاحب کو یہ مسجد بھی دیکھیں، نسبت والوں کی بات ہے، یہ مسجد کا نام بھی مسجد غوثیہ ہے، اور مسجد غوثیہ ہے، اور ہے اللہ کا گھر، ہے قادر کا گھر، ہے قادر کا گھر. لیکن قادر کو یہ منظور تھا کہ اس مسجد کا نام عبد القادر سے رکھا جائے. اللہ، واہ جی واہ. میرے ایک عبد صالح کے نام پہ رکھا جائے. تو ان کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا مسجد کا نام مسجد غوثیہ رکھا جائے. اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کا تحفظ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور حافظ صاحب، فاروق صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ظہور اللہ ہاشمی صاحب کے صاحبزادے، جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، سادات بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آخر میں 2-4 نعرے بلند کروں گا. مجموع کا نہیں ہوتا ہے کہ 20 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں. ذوق کے آدمی ہوں تو 2 بھی بہت ہے. ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے آقا کی غلامی کا دم بھرا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو توق ہیں غلامی کے وہ ہماری گردنوں پر ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں.
تو میں آخر میں نعرہ لگاؤں گا، بھرپور نعرے کا جواب دیں، پھر نماز کا وقت ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔